The third was the blast in 1998. That also eroded the confidence of Pakistanis to keep the assets in Pakistan. So, and why I am saying this, because very recently I was involved in one of the IPOs, which was IPO was done on a company, and the son got the share from his father, and father died, and the son got the share from his drawer, and he gave it envelope to us. This is my father. This company now is going to be listed. Gave it to the stock exchange. And when we saw the share were owned by a trust which was made in 1946. 1946. And the son, who was now almost 60-year-old, he didn't know that this share of the company is not owned by him, is owned by a BVI company, and BVI company is a trust, and he is a beneficiary trust. And the trust was made in 1946. So it's what I am saying, that the Pakistanis have organized their business, have their assets out of Pakistan, not now. It's been organized in a very reasonable manner in the past. So it's a very misnomer. It's a very misnomer that Pakistanis have got assets out in Pakistan very recently. But I would say that actually our problems multiplied, and our problems actually became worst what we did in 1992. नवाज शरीफ का जो पहला फर्स्ट ईयर था 1992 रोल, वो it was a positive step. He made a very encouraging reform in the foreign exchange regime, but either he was not aware of the other side, or the Pakistanis were too intelligent. So the regime which was made to bring money to Pakistan was used to send money out of Pakistan. जो हमने फॉरेन एक्सचेंज को डीरेगुलेट किया 1992 में, तो पैसा पाकिस्तान में आया नहीं, पाकिस्तान चला गया. नवाज शरीफ का 1992 का रिफॉर्म जो है वो अच्छा रिफॉर्म था, बट उस रिफॉर्म ने पाकिस्तान से पैसा लेके नहीं आया, बल्कि लेके चला गया. दूसरा जो उसमें प्रॉब्लम नवाज शरीफ के साथ था, और नवाज शरीफ के साथ हमेशा रहेगा, कि नवाज शरीफ, जरदारी, जहांगीर तरीन, ऑल पॉलिटिकल फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान, हम बड़े शौकीन हैं नॉन डॉक्यूमेंट इकोनॉमी के. हम सिर्फ कारोबार वो करते हैं जिसमें नॉन डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती. हमारे सारे पॉलिटिशियन वो काम करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती. पॉलिटिशियन का काम होता है शुगर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, सरिया, पोल्ट्री, दूध, कॉटन. कोई काम ऐसा नहीं होगा इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी, और कोई ऐसा काम नहीं होगा इसमें कंपनी इन्वॉल्व होगी. सब काम इंडिविजुअल में होता है, जाति पर्सनल के नाम पर होता है. मैं बुराई में नहीं कह रहा, करप्शन की बात नहीं कर रहा, करप्शन नॉट इशू. मेरी अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की आई थी, उससे बात हुई, उसने मुझसे पूछा पाकिस्तान का मसला क्या है. मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का मसला पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन का कारोबार है. उसने मुझे पूछा व्हाट इज द प्रॉब्लम. शी सेड कि ये क्या कह रहे हैं आप. मैंने कहा जी, देन वी सेट डाउन फॉर 45 मिनट. उसको गोरे को मैंने समझाया कि मैं क्या कह रहा हूँ. उसने कहा ये क्या है मतलब, आप क्या. मैंने कहा जी पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है हमारे, इनका कारोबार नॉन डॉक्यूमेंटेड है. ये चीनी काम करते हैं, चीनी सारी नॉन डॉक्यूमेंटेड है. वो डॉलर पकड़ेगा, दुबई भेज देगा, और क्या करे वो. उसको आप उसकी कॉमन सेंस को समझे ना कि आप क्या कह रहे हैं. वो जब हर साल कॉटन में शुगर का काम करूंगा, 200-250 मिलियन, मेरे पास 200 मिलियन 8 बिलियन रुपीज अर्न करूंगा, क्या करूंगा उस पैसे का, कैश का. अब इसको मैं जो बात करूंगा डीपली गौर करें मैं क्या कह रहा हूं. इसका वेरी लॉन्ग रेलिवेंस है उस चीज में जो हम आज जो अब. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अच्छा इसमें जब हमारा पॉलिटिशियन कारोबार नॉन डॉक्यूमेंटेड है और नॉन कॉर्पोरेटाइज्ड है, ये भी याद रखें. किसी को पॉलिटिशियन की कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, सब बड़े बड़े कारोबारी हैं. शरीफ फैमिली की लिस्टेड कंपनी देखी है आपने कोई? वो कहते हैं हम बड़े कारोबारी हैं, लिस्टेड कंपनी कहां है? कोई कंपनी लिस्टेड है? क्यों नहीं है लिस्टेड? आप कारोबारी हैं, लिस्टेड कंपनी बनाए, क्यों नहीं है लिस्टेड? सब प्राइवेट कंपनी होती है. तो हमने जब 1992 का रिफॉर्म किया तो हमने एक बहुत बड़ी एरर की. अगर हम इस एरर को आज कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया ने 92 में जब रिफॉर्म किया तो उन्होंने कंपनीज को अलाउ किया कि फॉरेन एक्सचेंज बाहर ले जाएं और ले आएं बगैर किसी हिसाब के. डॉक्यूमेंटेशन को बेस बनाया, इंडिविजुअल को बैन कर दिया. हमने इंडिविजुअल को अलाउ कर दिया, कंपनी को बैन कर दिया. हमारे यहां फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिविजुअल खोल सकता है, कंपनी नहीं खोल सकती. इंडिया में कंपनी खोल सकती है, इंडिविजुअल नहीं खोल सकता. ये हमें समझ ही नहीं आई.
کیونکہ ہمارا اپنا کاروبار انڈیول کا تھا. اب اس کو ڈیپلی غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو انڈیا نے جب فارن ایکسچینج ریفارم بنایا تو انہوں نے کمپنیز کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جتنے مرضی ٹاٹا نے بائی کر لی جا کے جو کیا نام اسٹیل کی کمپنی تھی ٹاٹا نے بائی کی, جو ٹاٹا نے فرینچ تھی بلکہ وہ نہیں جو آرسلر جو فرینچ تھی نا وہ آرسلر کیا جو ہاں ہاں متل نے لی تھی, متل نے جو لی تھی آرسلر اور فرینچ. تو متل نے کوئی آؤٹ آف بکس نہیں لی تھی, متل نے ان بکس لی تھی. ٹاٹا نے جو خریدی تھی لینڈ روور وہ ان بکس خریدی تھی. بیکاز انڈیا میں کمپنیز کو الاؤڈ ہے ریپیٹریشن آف ڈالر وداؤٹ اینی پرمیشن. جس طرح ہمارے یہاں فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے, ان کا الٹا ہے. ہمارے یہاں روپی, ہمارے یہاں کرنسی اکاؤنٹ میں روپی ڈیول کر سکتا ہے انڈیا میں سر وہ. تو ہم 1992 میں جب نے شروع کیا تو ہم نے انڈیویل کو کہا کہ آپ پیسے لے آئیں اور لے جائیں, پیسے لے آئیں اور لے جائیں, کوئی نہیں پوچھے گا. فورن کرنسی اکاؤنٹ ہم نے کھول دیا, اور فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولا انڈیویل کے لیے, کمپنی کے لیے نہیں کھولا. تو سارا ایسٹ جو ہمارا بنتا گیا باہر وہ انڈیویل کے نام پہ بنتا گیا. کسی کمپنی نے کوئی ایسٹ نہیں بنایا باہر, کسی ہماری کمپنی کا باہر ایسٹ نہیں ہے, سب ایسٹ ہمارے انڈیویل کے ہیں. کیونکہ ہمارے لا میں انڈیویل تھا. اس لا میں ہمارا جو اس میں جب 1992 کا ہم نے لا لایا تو آج جو ہم بیٹھے ہیں, جب ہم اب آج پاناما لیک کے بعد ہم جو بیٹھے ہیں تو آج ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم 1992 کی غلطیوں کو صحیح کر رہے ہیں. جو ہم نے 1992 کا پروٹیکشن اور ریفارم ایکٹ 1992 لائے تھے نا, اس سے جو ہمیں عذاب آیا ہے اس کو ہم انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت, اور کچھ نہیں کر رہے. 1992 سے جو ہم نے پروٹیکشن اور ریفارم ایکٹ ہم لائے تھے اس کے بعد سے جو ہمارا پیسہ سارا موو آؤٹ ہو گیا, وہ ہم اب اس 1992 کی کریکشنز کو آہستہ 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 صحیح کرتے جا رہے ہیں. اور وہ اب اتنا انگرین ہو گیا ہے سوسائٹی کے اندر 1992 سے لے کر 2018 تک کہ اب وہ ایک پروٹیکشن اور ریفارم ایک قرآنی صحیفہ بن گیا اور کہتے ہیں اس کو ٹچ نہیں کریں. تو یہ ایک بڑا, تو پوری یہ جو ایمنیسٹی اسکیم ہے, یہ سارا اس کا یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک ون پیکج نہیں ہے, یہ ایک پورا ایک پیکج ہے جو کہ کریکٹو ہے, سسٹم کے اندر کریکشن کا حصہ ہے. اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, آپ کسی آدمی سے پوچھیں جو ٹیکس میں خود ذاتی طور پہ 30% ٹیکس زندگی بھر دیتا رہوں گا, مجھے آپ کہیں گے 5% اوائڈ کرنے, تو جسٹیفائڈ تو نہیں ہے. ایمنیسٹی اسکیم جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے اس چیز میں. مگر جب میں ریئلٹی دیکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ میں اس پیسے کو کسی طریقے سے پاکستان واپس لے آؤں گا, میرے پاس انفارمیشن ہے CRS میں, لا سکتا ہوں نہیں لا سکتا, تو کیا میں should I offer the scheme or not, تو میں پھر یہ پروڈنٹ مین آئی سجیسٹ کہ یس ایمنیسٹی ایک دینی پڑے گی. And now I link with my first part of it کہ اب جو ویسٹ والا ہے اس نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میرا جو گھر بڑا بنا ہوا ہے پاک لین میں, یہ فلیٹ جو رکھا ہوا ہے پاکستانی نے, یہ اگر اس پاکستانی نے جماعت دعویٰ کا ہے یا طالبان کا ہے تو یہ تو آئیڈینٹیفائی کریں ہے کس کا اور سورس کیا ہے اس کا. تو انہوں نے اب چیک کرنا ہے کہ بھائی یہ پیسے کا سورس کیا ہے. تو وہ ایک اٹس اے لنکیج. تو ہم نے پروٹیکشن پاکستانیز کو ہمیں ایمنیسٹی اسکیم ڈیزائن کرتے ہوئے ہمارا آبجیکٹو کبھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں پاکستان میں پیسہ چاہیے یا ہمیں پاکستان میں ٹیکس چاہیے. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ سیو ہو جائے. ٹو بی ویری فرینک, یہ میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بڑا نوبل, آپ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہمارے لوگوں کا پیسہ باہر انسیف ہے ان فیوچر. اچھا, اس کے بعد پھر دین سوسائٹی ڈیولپڈ, تو ہمارے پاس ایک نیا عذاب جو آیا وہ آیا ان دا فارم آف UAE. ایز آئی سیڈ کہ جو ٹیکس ہیون ہوتا ہے وہ کبھی لیویبل نہیں ہوتا. ہم نے ایک ٹیکس ہیون بنایا 1 گھنٹہ دور کی فاصلے پر جو لیویبل بھی تھا. ٹیکس ہیون بھی ہے اور لیویبل بھی ہے. کیا ہم رہ بھی سکتے ہیں, گھر بھی بنا سکتے ہیں, ایشی بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ اس نے آپ کی موومنٹ آف فنڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیا, کیونکہ ٹیکس ہیون جنرلی پارکنگ لاٹ ہوتی ہے, سوری کنڈیوٹ ہوتی ہے, پارکنگ لاٹ نہیں ہوتی. تو یہ پارکنگ لاٹ ہی بن گئی, ٹیکس ہیون بھی اور پارکنگ لاٹ ہی بن گئی. تو دبئی کی جو میکینزم تھی اور ود ٹیکس ہیون, تو وہ پاکستان کا آؤٹ فلو اس نے ایک دم کرش کر کے پاکستان کا سارا پیسہ آپ نے باہر کر دیا. 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. سو اف آئی ایم a Lahori, if I am a Lahori, for me the Karachi and Dubai is the same thing. Dubai is better. If I belong to Lahore,
So for me, if I fly for 1 hour to Karachi, if I fly to 2 hours from Lahore to Dubai with Akhama, what is my problem? تو اخامہ میں سب نے اخامے لے لیے, انہوں نے کہا یار دبئی جاؤ, کراچی میں آنے کی ضرورت کیا ہے, کراچی کو تباہ کر دیا انہوں نے اور دبئی بنا دیا. یہ پوری کراچی جو تباہ ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہوا. وی نو وی آر ان پالیٹکس, وی نو ہاؤ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے, کس نے کیا اور کیا کیا. تو وہ ان کے لیے دبئی زیادہ سے سیف تھا. انہوں نے کہا یار کیا فائدہ کراچی کو بنانے کا, دبئی بناؤ, کراچی کو تباہ کرو, دبئی چل رہا ہے چلنے دو. 2 گھنٹے کی فلائٹ میں کافی آرام سے جا کے اخامہ بنا ہوا ہے, اخامہ میں گئے, اندر چلے گئے, ختم ہو گئی, کاروبار چل رہا تھا. تو وہ کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو کراچی کو ڈیولپ کریں. تو یہ پورا ایک میکینزم ہے. اب somebody you know and somebody I know, they want correction. کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے نا جب کوئی چیز آ کے جا کے جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں کریکشن کی ضرورت پڑتی ہے. Now the correction is being done. We just started with this thing and now correction is going gradually. Correction نہیں ہو رہی بلکہ جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اس کو انفولڈ کرتے جا رہے ہیں اس کو. Again I am saying Protection of Reform Act 1992, it was a mechanism to bring money into Pakistan, not to take money from Pakistan. And I will just give you one example. Under the Protection of Reform Act, آپ کو یہ الاؤڈ ہے کہ آپ بازار سے روپی ہے آپ کا جو انڈکلیئرڈ روپی ہے اس سے جا کے منی چینجر سے جتنے مرضی ڈالر خریدیں, اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرائیں اور باہر بھیج دیں. یہی کاروبار ہے نا سر, کہ انڈکلیئرڈ منی سے پیسے بازار سے خریدیں, منی چینجر سے پیسے لیں, اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرائیں, باہر بھیج دیں, دبئی میں پراپرٹی خرید لیں. ہم سب یہی کرتے ہیں نا. نہیں واپس لائیں نہیں, وہ واپس لانا الگ, ہاں وہ واپس سے بعد میں آتا ہوں. تو وہ آپ نے اس کو تو اگر آپ اس پیکیج کو دیکھیں جو آج پیکیج آیا ہے, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چینج آیا ہے کہ آپ نے فورن کرنسی اکاؤنٹ کی روپی بائنگ بند کر دی ہے نان فائلر کے لیے. آپ نان فائلر روپی بائنگ نہیں کر سکتا. اس کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ روپی بائنگ بند کرنی ہے, اس کا آبجیکٹو 2 ہے. کیونکہ وہ ایک تو وہ پیسہ گھوم رہا ہے, دوسرا دیٹ فورن کرنسی اکاؤنٹ از بینگ یوزڈ فار فائنینسنگ انڈر انوائس امپورٹس. کیونکہ جب آپ انڈر انوائس امپورٹ کریں گے تو وہ آپ $100 تو آپ کو روپی تو بازار میں سامان بازار میں بکے گا, تو جب بازار میں بکے گا تو آپ کو روپی ملے گا. تو روپی ملنے کے اس کو تو پیمنٹ کرنی ہے چائنا میں, تو وہ ڈالر کہاں سے لیں گے؟ تو وہ آپ بازار سے ڈالر اٹھائیں گے اور روپی میں کنورٹ کریں گے اور اس کو باہر بھیج دیں گے. تو یہ ایک سرکل ہے, یہ سرکل چل رہا تھا. اور یہ سرکل چل رہا تھا, اس سرکل کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوس ہے, اس سرکل کے پیچھے پولیٹیکل ایمبیشن ہے, اس کے پیچھے پولیٹیکل مینڈیٹ ہے, ساری چیز لنکڈ اپ ہے. تو وہ اب وہ چل نہیں سکتا. اب اگر اس کو آپ چلائیں گے تو پاکستان کا جو امپورٹ ہے وہ 60 بلین پر ہے اور ایکسپورٹ 25 پر آ گئی ہے, تو 35 کے ڈیفیسٹ کے ساتھ کنٹری چل نہیں سکتا. ہاں کیا چیز 22 کے نہیں چلو نہیں, میں کہہ رہا ہوں 25 پہ آ جائے گی نا سال کے اینڈ تک. میں کہہ رہا ہوں سال جب ہوگا جون تک 25 ہو جائے گی نا. نہیں 25 چلو 26 بھی ہو گئی, 30 بھی ہو گئی نا. تو اگر 30 ہو گئی اور 60 کی امپورٹ ہے تو 30 بلین کا ڈیفیسٹ آیا. چلو 18-20 کا اگر میرا آ بھی گیا ریمیٹنسز, تو پھر بھی 20 15 16 18 کا اگر آتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ تو کنٹری نہیں چل سکتا. تو جن کو پیسے چاہیے, جن کو دوہوں کے لیے پیسے چاہیے, ان کو بھی تو پھر بیلنس تھوڑی بیلنس شیٹ سمجھ آتی ہے نا کہ یار یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. تو وہ that now that is the correction which is going on now, and that correction needs to be there. So that's the whole part of this scheme. So the whole objective of this concept was کہ یار یہ جو ہم نے دونوں سائڈ کھولی ہوئی ہیں, ایک تو ہم جتنے بھی ہمارے ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں وہ سب اینٹی مینوفیکچرنگ ہیں.